आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, मुआशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, घर और माशरे प्रोग्राम में कोई ना कोई मौजू टॉपिक हमारे साथ होता है। ऐसा मौजू लाते हैं जिसमें तरबियत भी हो, इस्लाह भी हो। तो आज अयादत और ताज़ियत से मुताल्लिक़ हमारा ये प्रोग्राम है कि घर और माशरे में अयादत और ताज़ियत। अयादत यूँ तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई मरीज़ हो, बीमार हो तो उसकी अयादत की जाती है, और किसी के यहाँ उमूमन तो यहाँ फ़ौतगी हो जाए, इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत की जाती है। लेकिन एक ये भी है कि कोई किसी का नुकसान हो जाए तो भी हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि इसका ये नुकसान हो गया, लॉस हो गया, चले ताज़ियत कर लेते हैं। लेकिन ये इतना मारूफ़ नहीं है। और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अयादत और ताज़ियत ये उमूमन देखा जाए तो हमारे मुआशरे में ये गम, अफसोस, आजमाइश, तकलीफ़ के मराहिल हैं। बंदा बीमार है, परेशान है, ख़ुद बीमार है, घर में कोई बीमार है, आजमाइश ऐसी आ गई कि बस बीमारी से बंदा उठ नहीं पा रहा। तो ऐसे में इंसान मुंतज़िर होता है। एक दिल होता है कि कोई दिलजोई करे, कोई अयादत करे, कोई गमख्वारी करे। लेकिन इसका भी एक तरीक़ा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा कि हम गए किसी की दिलजोई करने, था वो बीमार और उसके ऐसा जम कर बैठ गए कि बीमार और तकलीफ़ में आ गया। तो अयादत जो है सुन्नत भी है, ताज़ियत भी की जाती है। तो इसका बाकायदा तरीक़ा क्या होना चाहिए, इसके क्या आदाब हैं और किस तरीके से हमें जाना चाहिए, क्या अल्फाज अदा करना चाहिए। ताज़ियत में किसी के यहाँ गए तो बाज़ औक़ात इंसान कहता है मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, मेरी तो रात की नींद उड़ गई। तो उस पर भी क़ल्ब की कैफ़ियत पे गौर करना चाहिए कि वाकई नींद उड़ गई, भूख उड़ गई, बहुत अफसोस हुआ, बाकी बहुत अफसोस था। तो अपनी दिल की कैफ़ियत पे गौर करें, अपने अल्फाज़ों पे गौर करें। ये तो क़ल्ब की कैफ़ियत का नाम है, ना कि ये कि अल्फाज़ों का खेल है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी कि नीयत तो सवाब की होना चाहिए। किसी की अयादत के लिए गए, ताज़ियत के लिए गए तो सबसे बुनियादी जो नीयत है वो ये है कि अल्लाह की रज़ा। फिर ज़िमनन और कि दिलजोई होगी, सिला रहमी होगी, अगर करीबी रिश्तेदार हैं तो जान पहचान है। इस तरह अब ये हो कि भाई जाना पड़ेगा, मजबूरी है, अरे भाई ख़ानदान का मामला है, मैं रिश्तेदारी का मामला है, बरादरी का मामला है, ओ फंस गए, ओ भाई को टाइम रख दिया जनाजे का, ओ हो आजमाइश हो गई। माज़अल्लाह बाज़ औक़ात तो ऐसे ऐसे अल्फाज भी इंसान कह देता है कि ये क्या आज ही इसको जाना था, आज ही मरना था, आज इसको बुला लिया गया। तो अल्लाह बस अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हमें अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अव्वल से आखिर हमारे साथ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ रहना है। दुरूद पाक की एक फ़ज़ीलत में अर्ज़ करूँगा। प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान रहमत निशान है, जिस दिन साया अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, इस दिन 3 किस्म के लोग अर्श इलाही के साये में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर की, दूसरा जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, और तीसरा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का मौजू भी जो अयादत ताज़ियत है, हर मौजू ही अहम होता है और ये भी एक अहम मौजू है। हमारे साथ जो हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हैं, हमारे साथ कुर्बान मदनी भाई माशाअल्लाह मौजूद हैं, मरहबा। इमरान मदनी भाई मौजूद हैं, माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह करीम हम सबको अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दीन की खिदमत करना, मदनी चैनल पर प्रोग्राम करना, ये भी एक दीन की खिदमत का एक ज़रिया तो है ना, नेकी की दावत का एक ज़रिया है। बंदा बयान करता है, स्पीच करता है, तो यही होता है कि अपना मैसेज पहुँचाए। तो हम भी यहाँ बैठे हैं मदनी चैनल पर, और आज इस घर और मुआशरे प्रोग्राम में टॉपिक लिए बैठे हैं अयादत और ताज़ियत। किसका वास्ता नहीं पड़ता, कहाँ जनाजे नहीं होते, कौन बीमार नहीं होता, तो इसका क्या तरीक़ा है, क्या आदाब है, हमें क्या करना चाहिए, किस मौके पर क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं ना।
تو آج انشاءاللہ وہ سیکھیں گے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. عمران بھائی، عیادت اور تعزیت واسطہ سب کا پڑتا ہی ہے. اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے ماحول کے حساب سے، کیونکہ تعلقات اور معاملات آپ دونوں کی بھی ہوں گی، تو کہیں تعزیت کہیں عیادت، تو پہلے تو اس کے فضائل ہو جائیں، پھر آگے چل کر مزید بھی ہم باتیں کریں گے کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، تو کہیں فزیکل نہ جا سکیں تو ڈیجیٹل عیادت اور تعزیت کیا کر سکتے ہیں، کریں تو اس کا طریقہ کیا ہو. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا آج کے موضوع پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ عیادت کرنا اور تعزیت کرنا بڑے ثواب کا باعث ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق بھی رکھے ہیں، اور اس سے اسلام کی خوبصورتی بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا حکم دیتا ہے، کیا بات ہے. کہ ایک دوسرے سے تعلق میں رہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. ایون یہ کہ جب بیمار پڑ جائیں تو پھر بھی اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس مسلمان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کی عیادت کی جائے، اس کو جو ہے اپنا ملاقات کی جائے، اور جو عیادت کا طریقہ ہے اپنایا جائے تو اس کی برکتیں بندے کو خود بھی ملتی ہیں، ظاہری طور پر بھی ملا کرتی ہیں، اور پھر اس کو آخرت میں بھی اس کی برکتیں، اس کا ثواب بندے کو حاصل ہوگا. عیادت یہ کہلاتی ہے کہ بندہ بیمار ہو تو یا پریشان ہو کسی چیز پر، تو اس سے صبر کی تلقین کرنا، اس سے جو ہے حوصلہ افزائی دینا، اس کا حوصلہ بڑھانا. اور بیمار کے پاس جائیں تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ حوصلہ افزائی والی اس سے باتیں کریں اور صبر کی تلقین کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا جو ہے اسے درس دیں، اور ایسی احادیث وغیرہ اس کے سامنے بیان کی جائیں کہ جس کے اندر بیماری کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اس سے پھر اس کا حوصلہ بنے گا. ایسا نہ ہو کہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو پھر اس کے پاس بیٹھیں تو جاتے ہی یہ کہہ دیں اچھا آپ کو فلاں بیماری ہے، میرے ایک دوست کو بھی یہ بیماری تھی، وہ چند ہی دنوں میں مر گیا تھا. ہو تو یہ بندہ کہے گا کہ اچھا یار، آپ مجھے میری موت کا پیغام دینے آئے تھے. اللہ اللہ اللہ. تو ایسی حوصلہ شکن گفتگو نہ کی جائے، اور ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے اور اس کا امیون سسٹم بڑھے، اس کی طاقت بڑھے، تاکہ وہ جو ہے جلدی صحت یاب ہو جائے اللہ کی مرضی سے. اور اس کو جو ہے پھر جا کر صبر کی تلقین کی جائے. اگر جاتے ہوئے کچھ پھل فروٹ وغیرہ لے کر جائیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، مسلمان کو تحفہ دینا چاہیے. اور اس میں امیر اہل سنت نے یہ بھی ہمیں ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، تو کچھ نہ کچھ رقم اس کے لیے لے کر جائیں، صحیح. کچھ لفافہ بنا کر لے جائیں، اور وہ پھر غیر محسوس طریقے سے کہ اوروں کے سامنے نہ دیا جائے، بلکہ چھپ کر یا پھر جو ہے وہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کو وہ پیسے دیے جائیں، کیونکہ بیماری جب آتی ہے تو پھر خرچہ بھی ہوتا ہے، صحیح. اور ڈاکٹرز کی فیس بھی ہوتی ہے، تو دوائیوں کا خرچہ بھی ہوتا ہے، دیگر بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو اب اس پر ایک مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. بیماریاں جو ہوتی ہیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوا کرتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں مقرر ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے کہ یہ اس مقام تک پہنچے گا، لیکن فرمایا کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ پاک اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے، بیماریاں اسے عطا فرماتا ہے، اور اس پر صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. تو اپنی ان بیماریوں پر صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کے مقررہ مقام و مرتبے تک پہنچا دیا کرتا ہے، اس کا وہ فکس مرتبہ اس بندے کو ملا کرتا ہے. لہٰذا یہ بیماریاں ترقی درجات کا سبب ہوا کرتی ہیں. یہ آزمائشیں یہ بندے کی جو ہے وہ ترقی کا سبب ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کا رتبہ بڑھ جایا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے. اور اسلام نے دیکھیں کیسی خوبصورتی ہمیں دی ہے کہ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ آزمائشیں آنا زندگی کا حصہ ہے. بے شک بے شک. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ زندگی میں سارا لمحہ ہر وقت وہ خوشی خوش رہا ہو. صحیح صحیح بالکل. جہاں خوشی ہے وہاں بیماری بھی ہوتی ہے،
جہاں خوشی ہے وہاں غمی بھی ہوتی ہیں، اور جہاں غمی ہے تو وہاں خوشی بھی آیا کرتی ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ چلا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں، تو ہمیں اس پر اسٹرانگلی ذہن بنا کر وقت نکال کر یہ کام کرنا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین، محبین، متعلقین کو جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، صحیح۔ تو اس کے اندر جو نیک عمل ہے اس کے اندر آپ نے یہی فرمایا کہ وقت نکال کر مسلمانوں کی عیادت کی جائے، کیا بات۔ ان کی تعزیت کی جائے، اور اس سے فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ ثواب تو نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، انشاءاللہ ہم تعزیت کے اور عیادت کے ثواب پر بھی احادیث کی طرف جائیں گے، لیکن ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ جس کی عیادت کرنے جائے ہیں، جس کی عیادت کرنے گئے ہیں، تو اس کے دل میں آپ کی محبت، اس کے گھر والے جو ہے وہ آپ سے ظاہر ہے کہ اچھے تعلقات ہو جائیں گے، اور اگر دینی کام کرنا ہے تو بعد میں رابطے آسان ہو جائیں تو دینی کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح تعزیت کی جائے تو اس میں بھی ان کے اہل خانہ سے، گھر والوں کے ساتھ اچھے رابطے اور اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ فلاں بندہ بیمار ہے، اچھا ہاسپٹل میں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، وہ گھر پر آئے گا تو اس کے گھر پہ جا کے مل لوں گا۔ اللہ کے بندے، گھر پر کیوں جا کر ملنا ہے؟ آپ جا کر ہاسپٹل میں ملیں، جو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک شیڈیول ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ جائیں۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات سستی کے نقصان بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے موقع ملے تو ہمیں یہ نیکی کما لینی چاہیے۔ جیسا آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اپنے ہاسپٹل میں ہیں تو گھر آ جائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار آج تو چھٹی کا دن نہیں ہے، جیسے عموماً کراچی میں یا بعض علاقوں میں یا ملکوں میں، شہروں میں سنڈے آف ہے۔ اب ہوا کہ یار عیادت کے لیے سنڈے کو جاؤں گا، پتہ چلا بھی تو منڈے ہی ہے بھائی، سنڈے آنے میں تو 6 دن 7 دن باقی ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ سیریس پیشنٹ ہے تو دنیا سے گزر گیا۔ اب پھر بولا ابھی اب جنازے میں جانا ہے، جنازہ بھی نکل گیا، چلو سوئم میں چلے جائیں گے، سوئم بھی نکل گیا۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اگر وہ دنیا سے نہیں بھی گیا تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ جی اچھا، جب بیماری ختم ہوتی ہے تو اس کے احساسات وہ بیماری والے نہیں رہتے، اس کی کیفیت بیماری والی نہیں رہتی، تو جو اس کے دل پر اثر اس وقت میں آپ کی عیادت نے کرنا تھا، شاید وہ بعد میں نہ کر سکیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عیادت و تعزیت، کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ موضوعی مقصد ہمارے پروگرام کا نام ہی گھر اور معاشرہ ہے۔ گھروں میں بھی بیمار ہوتے ہیں، محلے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، خاندان، جان پہچان، کچھ نہ کچھ۔ یوں دیکھا جائے تو بندہ ان نون پرسن کے یہاں تو نہیں جاتا نا کہ اسپتال چلا گیا ویسے ہی۔ اگر قربان بھائی چلے بات چلی ہے، ایک تو جان پہچان ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوستی یاری ہے، محلے داری ہے کچھ، تو بندہ گیا، اور جان پہچان نہیں ہے اور دل ہوا کہ چلو یار میں اسپتال جاتا ہوں، یا اپنے کسی جاننے والے کے پاس گیا اور قریبی 2 4 5 بیڈ اور وہاں چلا گیا۔ اچھا، اسی طرح کہیں ٹینٹ بنا ہے تو ہمارے عموماً پاکستان میں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے، جس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ چلو جاننے والے دیگر کے تو معاملات پر ہم بات کرتے ہیں، اگر ایسی جگہ چلا گیا جہاں کوئی جان پہچان نہیں، ان نون پرسن ہے، نہ اس کا کوئی نام جانتا ہے نہ کچھ، عیادت یا تعزیت، تو کیا اس میں بھی کوئی ثواب ملے گا؟ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہم پر، اور یہ اسلامی تعلیمات ہی ہیں جو مسلمانوں کو اس خوبصورت انداز سے جوڑ کے رکھتی ہیں کہ جو غیر ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی ان مسلمانوں کی جو پریکٹیکل مسلم ہے، یہ پریکٹیکل جو مسلم ہے اس کی زندگی کتنی زبردست اور خوبصورت زندگی ہوا کرتی ہے۔ ایک ایسی زندگی نہیں ہے کہ جو بیمار ہے، پریشان ہے، وہ اپنی بس زندگی جی رہا ہے تو جی رہا ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی ہوتی ہے وہ جس کو تکلیف میں دیکھتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے اس کی تکلیف کو دور کر دوں، اور یہ نظارے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جہاں آزمائش ہیں، تکلیف ہیں، مثال کے طور پہ جہاں کوئی ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہوتا ہے، کوئی حادثے والا معاملہ ہوتا ہے، تو چور اچکے بھی آ جاتے ہیں، اپنے دیگر معاملات کو سیدھا کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے لبک پڑتی ہے۔ یقین کریں، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو دوسرا جانے والا، اس کو آفس میں جانا تھا، کہیں پہ جانا تھا، وہ اس کو اٹھا کے کوشش کرتا ہے اس کو ہاسپٹل کے اندر پہنچایا، کوئی میڈیسن کا خرچہ آ رہا ہے، کوئی بیماری وغیرہ کا خرچہ جو بھی آ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، پٹی وغیرہ کا خرچہ، وہ کوشش کرتا ہے اس کو پورا کرے۔ گاڑی کے اندر جا رہا ہے، گاڑی کا کرایہ لگ رہا ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارے مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ملی ہیں،
یہ ان کی خوبصورتی ہمیں نظر آیا کرتی ہے۔ اور اگر ان تمام کام کے اندر ایک مسلمان یہ نیت کر لے نا کہ اس پر مجھے ثواب ملنا ہے، تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کیا بات، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جو سرمایہ ہے نا، وہ سرمایہ آخرت۔ سبحان اللہ، آخرت کے اندر مسلمان کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں جی مزے ہیں بھائی، اب میرے اب بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ ثواب آپ آخرت کے ثواب کی نیت کریں گے نا، بے شک، تو اس وقت دنیاوی جو آپ کام کر رہے ہیں یا کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ تو ہو رہی ہے، سبحان وہ تو ہوگی نا۔ آپ کسی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گیا، آپ نے اس کے پٹی وغیرہ کرا دی، وہ تو ہو گئی۔ لیکن آپ نے ثواب کی نیت کر لی تو ڈبل بینیفٹ ہو گیا نا، دنیا میں اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھ گئی، لیکن آخرت میں اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ کیا بات، تو جب ثواب کی بات آتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ ثواب ایک مسلمان کے لیے ہمارے دین اسلام نے صرف رشتہ دار کے ساتھ نہیں رکھا ہے، سبحان اللہ، صرف پڑوسی کے ساتھ نہیں رکھا ہے، صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں رکھا ہے، نہ صرف اولاد کے ساتھ رکھا ہے، بلکہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتایا نا کہ مسلمان تو بھائی ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کے بارے میں بتایا کہ تم آپس میں ایک عمارت کی طرح ہو۔ سبحان عمارت کیسے بنتی ہے؟ ایک اینٹ سے بنتی ہے نا، واہ، اینٹوں کو ہٹا دو تو یہ ہم مسلمان اینٹوں کا کام کر رہے ہیں، ایک عمارت بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان یہ پورے جسم کے اندر جو درد ہوتا ہے، تو اس میں بتایا مسلمان کی مثال جو ہے نا، وہ جو آنکھ کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف آنکھ کے اندر ہوئی ہے لیکن پورا درد جو ہے نا کر رہا ہے، تو مسلمان کی مثال اس طریقے سے کہ یہ نہیں کہ ایک بھائی کو تکلیف ہے تو دوسرا دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس کو تکلیف ہے، میرا کوئی رشتہ دار تھوڑی لگ رہا ہے، میرا کوئی جان پہچان والا تھوڑی لگ رہا ہے۔ صحیح، یہ ایک مثال دی گئی، یہ بتایا گیا کہ مسلمان اس طریقے سے آپس میں معاملات کرتے ہیں۔ اور پھر جب مسلمان بغیر رشتہ داری دیکھے، بغیر جان پہچان دیکھے، اللہ کی رضا کے لیے جب تمام معاملات کرتے ہیں، تو پھر ہمارے دین اسلام نے بتایا کہ تمہیں اللہ اس کے مقابلے میں اس کی جزا میں دیتا کیا ہے۔ میں آپ کو روایتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، عیادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اب عیادت کیا ہے؟ عیادت صرف یہ نہیں کہ جا کے آپ جو ہے نا اس سے ملاقات کر لیا، آپ نے اس کا دل ہلکا کر دیا، جو اس کو غم ہے، جو تکلیف ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کی تکلیف آسان کرنے والا آپ نے کوئی کام کر دیا ہے۔ صحیح، اگر وہ بور ہو رہا ہے تو آپ نے گفتگو کر کے اس کی جو ہے نا اس کو دل لگا دیا ہے، یا اس کو جو اس دوران جو بھی معاملات تھے، اس میں جو پریشانی اس کو آ رہی تھی، زندگی کے جو پہیہ چل رہا ہوتا ہے وہ جو رک جاتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے گھر کا بڑا، اس میں آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ سروائیو کرنے کے لیے کچھ معاملات طے کر لیا، کچھ پیسے کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے مدد کر دی۔ یہ تمام کے تمام معاملات عیادت کرنے کے لیے کے اندر آتے ہیں۔ صحیح، خبر گیری کرنا، بات چیت کرنا، پوچھنا، حال احوال جاننا، اس کے جو ہے نا بارے میں معلومات لیتے رہنا، سب عیادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جب بندہ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے تو فرمایا کہ جب بندہ عیادت میں ہوتا ہے تو واپسی تک، جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، واپسی تک وہ جنت کے میوے چننے والا ہوتا ہے۔ واہ، ایک دنیاوی میوے کتنے مہنگے ہیں علی بھائی، یا تو دنیاوی میوے کے لالے پڑے ہیں، ریٹ اور بڑھ گیا، ریٹ کتنے بڑھ گئے، اور اب تو سردیاں الگ آ رہی ہیں، اور لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ کر رہا ہے عیادت اور جنت کے میوے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہے کہ علی بھائی نے میری مدد کر دی، کر دی بھائی، عمران بھائی نے میری مدد کر دی۔ ایک ہے کہ اللہ میری مدد فرما رہا۔ آپ دیکھیں جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے سبحان وہ اللہ، وقت دوبارے نہیں آ رہے نا، کیا بات، طریقہ بتا دیا بھائی، چاہتے ہو اللہ کی مدد چاہیے، اپنے بھائی کی مدد میں شامل ہو جاؤ، واہ، اس کی مدد کرنا شروع کر دو۔ تو جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں شامل رہتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اسی طریقے سے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا کہ جب بندہ صبح کو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک انسان نہیں، فرشتے، واہ، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در یا دعا کر دو، یا کوئی نیک بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دعا کر دو۔ یار معصوم فرشتے واہ، جن کے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا یہی شام کو جائے، ایسا نہیں کوئی سوچنے والا سننے والا کہہ رہا ہو کہ صبح تو ہم تو شام کو جاتے ہیں، آج شام کے بھی سن لیجئے، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ آپ رات کو گئے تھے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، اب آپ گھر میں بستر پہ سو رہے ہیں، علی بھائی کتنا مزہ ہے۔ کیا بات، اب بندہ گھر پہ مزے سے سو رہا ہے، وہ 2 گھنٹے کی عیادت کر کے آیا تھا، تسلی دے کے سہارا دے کے آیا تھا، وہ گھر میں آ کے سو رہا ہے، فجر تک سو رہا ہے، فجر سے پہلے اٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا فرشتے لگے ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں سے سایہ فرماتا ہے، یعنی فرشتے جو ہے وہ اس پر سایہ کرتے ہیں، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اللہ رب العالمین، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، سبحان اللہ، ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ واہ، آگے کیا فرمایا؟ جب وہ بیٹھ جاتا ہے
جب وہ بیٹھ جاتا ہے اب بھی ختم نہیں ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. سبحان اللہ. اسی طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، واہ. آسمان سے اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ تو خوش ہو. کیوں خوش ہو؟ کیونکہ تیرا چلنا مبارک ہے. سبحان اللہ. تو خوش ہو. کیوں خوش ہو؟ کیونکہ تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. سبحان اللہ. کیا کیا مطلب زبردست بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. ایک مسلمان کے لیے یہی بہت ہے کہ مجھے جنت کے اندر میرا ٹھکانہ مل جائے، مجھے میرا ٹھکانہ بنا دی جائے. آگے بڑھے نا، کیا بات، کریں یہ عادت، کیا بات. لیں دعائیں لیں مسلمان بھائی کی، دیکھیں آپ کے لیے ثواب کے انبار اللہ تبارک و تعالی لگانے کا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ مدنی چینل پر اس وقت سن رہے ہیں کہ عیادت اور تعزیت. دیکھیں سب سے بیسک تو یہ ہے، بڑی پیاری بات ہمارے مبلغین فرما رہے ہیں کہ نمبر فرسٹ تو ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اسلامی رشتہ ہے. پھر اور مزید اس میں رشتہ داری، محلے داری اور صلہ رحمی، خون کے رشتے، پھر یہ ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. سب سے بیسک چیز آج کے ٹاپک میں عیادت اور تعزیت، یہ دونوں ہیں مقصد. جس کے یہاں انتقال ہوا، جو دنیا سے جانے والا تھا وہ چلا گیا، پیچھے اس کے سوگواران ہیں، اس کے لواحقین ہیں، اس کے بچے ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی قریبی لوگ. ایک غم تو ہوتا ہے نا جانے والے کا، ایک دکھ تو ہوتا ہے، تو اس کے لیے وقت پر پہنچ جائیں، اس کو دلاسا دیں. ایک اور چیز ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے جانے سے اس کو اتنی ہی تسلی ہوتی ہے کہ فلاں آ گیا. کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، بلکہ دیکھا ہے کہ کسی کی انتقال کی خبر ملتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ہم جلد پہنچ جائیں. بعض لوگ تو جنازے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جس طرح کی بھی کیفیت بنائے. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا ثواب کی نیت کریں، تو جنازے میں پہنچیں، جنازہ پڑھیں، ان کو دل جوئی کا سامان کریں، اچھے الفاظ ادا کریں، حوصلہ دیں، تسلی دیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا کہیں. اور اس طرح جو بھی اس کا ایک طریقہ مزید مبلغین بتائیں گے. اسی طرح عیادت، عموماً عیادت تو مریض کی جاتی ہے، لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ اب وہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، وہ آئی سی یو میں چلا گیا، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، آپریشن ہوا ہے، بے ہوش ہے، چھوٹا بچہ ہے اور بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں. کسی کے گھر سے مقصد جیسے ہوتا ہے نا کہ بچوں کی ماں، والدہ، کوئی اس طرح کی خاتون، ظاہر بات ہے اب ہم مریض کی ڈائریکٹ عیادت نہیں کر پا رہے. اب عمران بھائی، اب بچہ ہے چھوٹا، اس کی عیادت نہیں کر پا رہے ہیں، والد صاحب ہیں بہت ضعیف ہیں یا اس طرح کنڈیشن میں ہیں، یا کوئی فریکچر ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کنڈیشن میں کہ نہیں کر پا رہے، تو اب مریض کی عیادت تو نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس کے گھر میں سے کسی کے پاس جا کر تو کیا کریں؟ مقصد جب مریض صحیح ہو، وہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اگر صحیح ہونے کا انتظار کریں، گھر آ جائے. لیکن اگر مریض سے ڈائریکٹ نہیں مل پا رہے ہیں تو کیا اس کے گھر والوں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ بات کریں تو کس طرح کریں اور کیا کرنا چاہیے؟ لیکن فائدہ تو اس کا بھی ہوگا نا. یعنی ایک بندہ جو بیمار ہے، اور جیسے آج کل ہاسپٹلس میں جائیں جی، تو اس میں بھی اس کا لمیٹڈ ایک ٹائم ہوتا ہے مریض سے ملنے کا بھی، اور وہ بھی ایک ایک یا دو کر کے بندوں کو یہ الاؤ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ مریض سکون میں رہے، صحیح، وہ آپ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، صحیح، وہ تکلیف میں نہ آئے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی رولس اچھے ہیں. تو اگر مریض سے ملاقات کر کے آپ کچھ عیادت نہیں کر پا رہے تو ان کے گھر والوں سے مل لیں، صحیح، ان کے جو اپنا بھائی ہیں، ان کے والد ہیں، یا جو بھی رشتہ دار ہیں جن سے آپ مل سکتے ہیں، ان سے مل کر آپ عیادت کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ آپ کو نصیب ہوگا. اصل میں وہی بات ہے کہ جو ہے اس کی بیسک دل جو یہ تسلی دینا. جی، اب مریض ڈائریکٹ نہیں مل پا رہا، ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے یا بے ہوش ہے یا ایسی کنڈیشن میں ہے، تو کم از کم گھر کے لوگوں سے مل لیں اور جو ہے اس کو تسلی دے دیں. یہ قربان میں جیسے ایک ہوتا ہے علی بھائی، جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ویسے تو جو مریض ہوتے ہیں وہ تو دوائیوں سے صحیح ہوتے ہیں، دعاؤں سے صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس پہ بہت بڑا جو اثر ہوتا ہے نا، وہ اسی گفتگو اور ایسے تسلی دینے کا ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. جی، جیسے آپ نے کچھ ڈاکٹرز کا سنا ہوگا کہ بھائی جو اس کے پاس جاتا ہے نا صحیح ہو جاتا ہے، وہ اصل میں وہ تسلی اتنی دیتا ہے، اے اماں جی ٹینشن نہیں لو، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہارکے پرکے ہو گئے، ہو جائیں گے صحیح. صحیح، وہ اماں جی ٹھیک ٹھاک، بھائی ڈاکٹر نے بولا تجھے کچھ بھی نہیں ہے، اور تو بچوں کو بتایا نا کہ اماں جی کو کیا ہوا ہے. تو یہ جو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں، تسلی دینے کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بندہ تو آئی سی یو میں یا ایسی جگہ پہ کہ ابھی وہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس کو روکا ہوا ہے، لیکن جب 2-3 دن بعد، 4 دن بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ میرے باس آئے تھے ہاسپٹل کے اندر، یہ صرف اس کا سننا نا کہ باس آئے تھے 5 کلو خون ایسے ہی بڑھا دیتا ہے. تو بہت ساری مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں جا کے کیا کروں گا، میں وہ آئی سی یو کے اندر ہے، میں نے کیا کرنا. نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے. بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے
کہ شخص تکلیف میں ہے، وہ وہاں پر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، لیکن رشتہ داروں سے ملنا اس کی اہمیت کو بڑھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، واہ اس کو پوچھنے والے ہیں، واہ، اس کی جان پہچان والے ہیں. تو جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کبھی واقعی وہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے ملے، لیکن زیادہ تر ایک بڑی تعداد ہے، میجورٹی کی، جب آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ایون ملتے ہیں، تو اس سے اس کے دل میں بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا، وہ بھی پوچھنے کے لیے آیا. تو ہمیں اس چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو وہ ہاسپٹل میں، ابھی کہاں پوچھے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا. آپ جائیں تو صحیح، آپ دعا کریں، ذرا تسلی دیں، کوئی میرے لائق کوئی خدمت، کوئی کام آپ مجھے بتائیں، بھائی حاضر ہے، یہ میرا نمبر ان کے پاس بھی. آپ نے 2 میٹھے بولنے ہوتے ہیں اور جو ہے نا رشتہ دار کے جو ہے نا وہ خون بڑھ جاتا ہے. صحیح فرمایا. میرے مدنی چینل کے جی عمران بھائی، ہمارا تو مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے کریں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. بغیر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ثواب بڑا مشکل ہے. اور دوسرا، جیسے یہ بات کی ہمارے قربان بھائی نے، تو ہم جائیں تو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے مختصر وقت دے کر واپس آ جائیں. صحیح. اب جیسے عیادت کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کی آداب میں سے تو یہ ہے کہ پھل فروٹ وغیرہ یا کوئی تحفہ لے جائیں یا کچھ رقم لے جائیں جو اس کو دے دیں. اسی طرح اس کے ساتھ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ کہا کرتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی، کوئی حرج نہیں ہے، ان قریب تم صحت یاب ہو جاؤ گے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا بأس طہور انشاءاللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ مریض کے ماتھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر، ہتھیلی رکھ کر یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. اچھا، پھر جب مریض کے پاس بیٹھیں یا گھر والوں کے پاس بیٹھیں تو پھر اس میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے. حدیث مبارک میں فرمایا گیا، افضل العیادۃ سرعۃ القیام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عیادت یہ ہے کہ مریض کے پاس سے جلدی اٹھ جایا جائے. مریض کے پاس سے جلدی اٹھ جانا یہ بہترین عیادت ہے. اچھا، اس کی پھر شرح میں یہ بھی موجود ہے کہ ہر ایک کے پاس جلدی اٹھنا یا ہر ایک کے پاس اتنا دیر بیٹھنا یہ سب کے لیے ایکول نہیں ہے. جی. بعض آپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ان کی صحت کے دنوں میں آپ گھنٹوں گھنٹوں گزارتے تھے، دن رات ساتھ ہوتے تھے. اب اسی شخص کے پاس جا کر عیادت کے لیے آپ جائیں گے اور 5 منٹ میں ہو کر آ جائیں گے تو شاید اس کا پھر جو ہے وہ معاملات ہوں. لیکن مریض کے پاس ہی بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے بھائی. ہاسپٹل کے اندر ہے تو آپ وہاں پر موجود رہیں. آپ جو فرما رہے ہیں عمران بھائی، یہ والی جو بات یہ ہے واقعی کہ کسی کے جانے سے تو خوشی ہوتی ہے باقی، اور واقعی کسی کے جانے میں آزمائش ہو جاتی ہے. اس پر ایک بڑا زبردست ویڈیو پیکیج ہے. اصل میں آپ کی گفتگو ایسی چل رہی تھی تو امیر علیہ سنت نے اپنے بڑے پیارے انداز میں اس پہ تربیت فرمائی ہے. نگران شورا نے ایک سوال کیا ہے کہ عیادت کیجئے، تکلیف نہ دیجیے. تو آپ کے موضوع سے متعلق وہ لگا تو میں نے کہا چلیں ہاتھ کے ہاتھ ناظرین کو وہ بھی دکھائیں کہ ذرا دکھائیے ویڈیو کلپ کیا ہے. وہ کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے. یہاں سے 2-3 بڑی دلچسپ باتیں بیماری اور عیادت کے تعلق سے عرض کروں. ایک شخص کسی بیمار کے پاس بہت دیر بیٹھا، پھر بولا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بیمار نے کہا آپ کے بیٹھنے کی تکلیف ہے، آپ بیٹھے ہو یہی تکلیف ہے. تو یہ بات وقت اس طرح ایک بڑا دلچسپ بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا. تو مریض نے کہا کہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا جو عیادت کے لائے تھا کہ میں اٹھ کر دروازہ بند کر دیتا ہوں. تو مریض نے کہا بالکل دروازہ بند کریں مگر باہر سے کیجئے گا. عیادت کے لیے جائے تو اچھی عیادت ہوئی ہے کہ جلدی اٹھ کر آ جائے، وہ موقع کی مناسبت سے رکے، زیادہ دیر نہ کہ اس کو بیچارے وہ کیا کیا حاجتیں ہوتی ہوں گی کہ جو مطلب ہماری وجہ سے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہوں گی. پھر بعض وقت گھر والوں کو الگ تکلیف ہوتی ہوگی. گھر بعضوں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ گھر کی خواتین وہ تکلیف میں آ جائیں. حضور میں ایک ایسے گھر گیا ہوں، ان کے گھر کی جو اسلامی بہنیں تھیں ان کو کچن میں جا کر رکنا پڑا تھا. ہاں یہ ہوتا ہوگا بالکل. کتنا مختصر سا ان کا مکان تھا، بڑے اچھے تھے، انتقال کر گئے. اللہ کرے. لیکن دیکھیے کتنا مختصر سا مکان تھا. بابا ان کا انتقال بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف میں ہوا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھے عالم تھے. ماشاء اللہ. علامہ افتخار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہ امجدیہ میں شیخ الحدیث تھے. ہاں مولانا افتخار صاحب ماشاء اللہ. میں اپنے استاد مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کے گھر میں حاضر. وہ اتنا مختصر سا مکان تھا لیکن شان اتنی بڑی تھی ان کی. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. سن 80 میں آپریشن کروایا تھا میں نے. تو اب ہمارے بھی گھر کے 2 ہی کمرے تھے. تو ایک کمرہ تو میری بہنیں اس میں تھی, ایک کمرے میں میرے بچے, 2 کمرے ہمارے یوں تقسیم تھے. اب میرا آپریشن ہوا تو عیادت کے لیے تو لوگوں نے آنا تھا, عیسائی بھائیوں نے. یوں تو مطلب شروع سے ہی میرے پاس الحمدللہ گیدرنگ تو تھی, مطلب محبت کرنے والے دوست برادروں کی ایک تعداد تھی الحمدللہ. امامت بھی تھی میرے پاس. اب یہ کہ یہ عیادت کے لیے آئیں گے اور میں یہ پڑھاؤں گا اور یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. جب ڈسچارج ہوا 1 آدھ ہفتہ تو 1 ہفتہ لگا شاید ہاسپٹل میں. اس کے بعد جب میں آیا تو ایک عیسائی بھائی نے آفر کر دی. انہوں نے کہا کہ میرے گھر ٹھہر جاؤ. میں ان کے گھر ٹھہرا تھا کہ وہاں دوست برادر آئے, بیچارہ کھلاتا پلاتا تھا, خدمت کرتا تھا. اللہ پاک غری کی رحمت کرے, وہ بھی بیچارہ انتقال ہو گیا. ایک میرا دوست تھا سکندر ماما مرحوم, بہت اچھے دوست تھے میرے. تو ان کے گھر انہوں نے میرا قیام رکھا تھا. وہاں بھی شاید وہی مطلب 1 آدھ مہینہ میں پڑا رہا. تو یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہوتا ہے تو آزمائش تو ہوتی ہے. اب میرے کو تو چلو کسی نے پناہ دے دی, ہر ایک کو کون پناہ دے گا, یہ بھی ہے نا. تو اس لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے, موقع محل دیکھ کر, ٹائم ٹیبل دیکھ کر, کہ ایسا نہ ہو بیچارہ نیند کی گولی لے کر ابھی مشکل سے لیٹا ہے, آنکھیں بند کر کے پڑا ہے, اور ہم اس کی جان پر پہنچ جائیں اور سوار ہو جائیں اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا, بارہا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ قربان بھائی, عمران بھائی, ایک اسلامی بھائی ہمارے اچھے ذمہ دار, تو ان کو کوئی تکلیف میں آ گئے وہ, تو میں اور ایک اسلامی بھائی ہم دونوں ٹائم طے کر کے ان کے بیٹے سے ٹائم طے کیا کون سا وقت آسان ہے ان کے لیے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ عشاء پڑھتے ہی آ جائیں نا, دوائی لے کے پھر سوئیں گے. تو بہرحال ہم عشاء پڑھ کر پہنچے تو ہمارا تھا کہ 15-20 منٹ بیٹھ کر ہم آ جائیں گے. اچھا, جن کے پاس گئے نا ان کو تھی کمر کی تکلیف, تو ڈاکٹر نے ان کو زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا. تو بیک کیئر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم تھوڑی دیر بیٹھے, تو اب کیا ہے کہ عموماً ہوتا تو ہے کہ جوس آ گیا, کچھ فروٹس آ گئے. اب لاتے تو ہیں لوگ فروٹس وغیرہ, تو لگ گئے بہرحال. اب ہم نے کھائے, ہم نے بولا چلتے ہیں. تو ایک اور اسلامی بھائی آ گئے. یوں سمجھ لیجیے اس وقت تو عشاء 9 سوا 9 بجے ہوگی, گرمیوں کے دن تھے. تو ہم پہنچیں گے 10 بجے کے آس پاس. تو اب 10:30 کے آس پاس بچے, ہم نے اجازت لینا چاہیے, تو ایک اسلامی بھائی آ گئے. اب وہ بیٹھے تو ہم نے سوچا یار ان کو بھی اٹھائیں تاکہ چلے جائیں. ابھی وہ اٹھے نہیں تھے, تیسرے آ گئے. اچھا, یوں کرتے کرتے ہم بیٹھے تھے, ہم شکل دیکھے مریض کی, اور یہ تقریباً کوئی 12 کے آس پاس ہو گئے. پھر ہم نے باقاعدہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو مریض ہے نا, یہ کمر کے درد کا مریض ہے, 3 گھنٹے ہو گئے ان کو بٹھائے ہوئے, تو بھائی ان کو سونے دیں. اچھا, وہی جا کر بعض اوقات عیادت میں جائیں یا تعزیت میں, تو میرے مدنی چینل کے ناظرین تبصرہ ضرور کرنا ہوتا ہے. سب نے جا کے رپورٹ لینی ہے, کیا ہوا تھا, کب سے ہے, کون سے ڈاکٹر کو دکھایا, کیا دوائی لے رہے ہیں. بھائی آپ کوئی فزیشین ہیں, کوئی سرجن ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی حکیم ہیں, آپ کی رپورٹ کیا ہے, آپ نے ایکس رے کروایا, آپ نے MRI کروایا, آپ نے CT اسکین کروایا, آپ کی رپورٹ کیا آئی. یعنی کوئی موضوع اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ خام کا کیوں لمبی کرتے ہیں یہ. اور واقعی جیسے امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا اس میں کہ کسی کا گھر چھوٹا ہے, فیملی ہے, تو ٹائم ٹیبل دیکھ کر جائیں. ایون یہ کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم 12 کے آس پاس جب نکلے نا وہاں سے, ہم بیٹھے یوں ہی تھے کہ جو آ رہے ہیں ان کو نکالیں, وہ لوگ ایک آ رہے تھے. اچھا, محبتیں بھی ہوتی ہیں اپنی, جو جتنا مشہور معروف ہو. تو جب باہر نکلے تو ایک اسلام بھائی بائک کھڑی کر کے اتر رہے تھے. ہم نے کہا حضرت واپس بائک پہ بیٹھ جائیے, وہ مریض بیچارہ 2-3 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, یہیں سے دعا دے دیں یہ. تو واقعی عیادت کیجیے, تکلیف نہ دیجیے. اسی طرح جنازے میں نہیں پہنچ سکے, وہ فارغ ہوئے رات کو 11, 11:30, 12 بجے. اب مجھے جیسے عموماً کراچی میں یہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار فلاں کا انتقال ہوا تھا, ابھی تو جاگ رہے ہوں گے, رات کا 1 بج رہا ہے, چلیں ذرا تعزیت کر لیں. تو خیر وہ جاگ تو رہے تھے, وہ چلے تو گئے بعد میں, لیکن درست نہیں ہے. ہم اپنی سہولت نہ دیکھیں. اور بعضوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم گئے تو ہمارے ساتھ 4 سے 8 علاقے کے اسلامی بھائی بھی چلے گئے.
اب جس کے یہاں گئے وہ بیچارہ ہماری خاطر تواضع میں ہی لگ گیا وہ، تو ان کے لیے چائے بنائیں تو کرسیوں کا انتظام کریں یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، عیادت اور تعزیت کرنا چاہیے. اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ دل میں خوشی داخل کرنا، دل جوئی کرنا ہے، تو اس میں تکلیف دینے والے معاملات سے بچنا چاہیے. اچھا قربان میں تعزیت جو ہے یہ تو مقصد اس میں کیا الفاظ ہوں. میں نے امیر علیہ سنت ہی کا ایک ویڈیو کلپ سنا تھا کہ بہت دکھ ہوا، بڑا صدمہ ہوا، رات کو خبر سنی، نیند اڑ گئی ہے، اور اس طرح. اور اسی طرح جب جنازے میں گئے یا اس کے کسی ظاہر بات ہے لواحقین میں سے کسی سے تعزیت کریں گے تو ہوا کیا تھا، کب سے بیمار تھے یہ، اچھا کس کو دکھایا تھا، کتنے بجے سانس ان کی نکلی، تو یوں پورا ڈیٹیل کرتے ہیں. تو اس کا کوئی بہتر طریقہ کیا ہے تعزیت کرنے کا؟ دیکھیں سچی بات یہی ہے کہ اگر تربیت کی کمی ہوتی ہے، ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی عیادت سے روک رہے ہیں کہ بھائی اب معاملہ اتنے سارے عیادت نہیں کرنی ہے آپ. صحیح، بالکل ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ضروری، اور اگر معاملہ رک جائے تو کہ آزمائش والا معاملہ پھر شروع ہو جائے گا. عیادت بالکل کرنی ہے، تعزیت بھی کرنی ہے، لیکن وہ اس بیلنس کے اندر لے کے چلنا ہے تمام معاملات کو، صحیح تاکہ ہم جس کی تسلی کرانے کے لیے گئے ہیں کہ اس کو ہمیں تسلی نہ دینی ہو جائے نا، کہ اس کے لیے وبال جان نہ ہو جائے صحیح. کہ یہ مجھے تسلی کرانے کے لیے آیا تھا لیکن الٹا جو میں تکلیف کے اندر ہوں. تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے. اسی طرح جیسے یہ جو آپ نے بات کی نا تعزیت والی، اس میں جھوٹ کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے. صحیح، بالکل یعنی ایسا نہیں کہ جیسی تکلیف اگر اس کو ہے، جس کے والد کا انتقال ہوا، وہ غم دکھ واقعی نہیں ہو سکتا، صحیح. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے معاملے میں خوشی والا اظہار کیا جائے. تو اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر ایسا دکھ کا اظہار اس کے سامنے کیا جائے جو کہ جھوٹ ہے، صحیح. جو کہ سچ بات نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے الفاظ کہنے کے بجائے جو ہمیں احادیث طیبہ میں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، صحیح. جس میں مغفرت کی دعا ہے. آپ مغفرت کی دعا کریں، جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور صبر کرنے کی دعا کریں کہ اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ صبر کی تلقین کی جا سکتی ہے، صبر کے جو فضائل ہیں، جو فوائد ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. تو یہ کر کے اور تعزیت کے بعد پھر آپ واپس آ جائیں. اسی طرح تعزیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر آپ تعزیت کریں گے. یہ جو غم ہوتا ہے وہ عموماً 2 سے 3 دن ہوتا ہے. 3 دن کے بعد اگر کسی کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس کی تعزیت نہیں ہے. دیکھیں تعزیت کو سمجھنا ہوگا. تعزیت یہ ہے کہ کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، اس کو جو غم ہے اس غم کو ہلکا کرنا. صحیح. 3 دن بعد تو غم ہم بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو 3 دن بعد جب جا رہے ہیں وہ غم بڑھ رہا ہے، تو اسی لیے اسلام نے منع کیا. ہاں اب ایک شخص ہے جس نے پوچھنا تھا، دوست تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، صحیح. یا اس کو پتہ چلا اس سے ملاقات نہیں ہو پائی، کوئی ذریعہ ایسا نہیں بن پایا کہ وہ تعزیت کر شہر سکے، یا ملک سے باہر ملک سے باہر تھا، کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. ویسے جیسے جدید دور میں کانٹیکٹ ہو جاتا، کوئی ایسا نہیں بن سکا سلسلہ. تو اب اس کے لیے اسلام ہمارا اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں آپ دعا وغیرہ کر لیں، اس کے لیے تعزیت کا سلسلہ کر لیں. لیکن اگر میل جول کر سکتے ہیں، آسانی سے باقاعدہ سلسلہ ہے، تو پھر 3 دن کے اندر تعزیت کی جائے گی. اور اس میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو ہے نا وہ جھوٹ کا عنصر نہ ہو. صحیح. اچھا تعزیت میں دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین اسلام کی کہ ایک انسان جب پیدا ہو رہا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت ہے، صحیح. اس کا انتقال ہو رہا ہے تو لوگوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دفنانے تک لوگوں کی ضرورت. صحیح. اب دفنا دیا کہ وہ قبرستان میں ہے، لوگ یہاں پہ موجود ہیں، دین اسلام یہاں پر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے. اب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اس کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں. کوئی درود شریف بخش رہا ہے، کوئی نماز بخش رہا ہے، کوئی حج بخش رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کے کیا ساتھ. بات ہے. یہ دین اسلام نے جو مسلمان کا ساتھ پکڑنے کا جو سلسلہ بنایا ہے نا، بڑا مضبوط اور خوبصورت کیا سلسلہ ہے. بات ہے. تو یہ اگر ہم اس بات کو ہم سمجھیں نا تو ہمیں پتہ چلے. اور اس کے ساتھ اگر یہ خوبصورتی ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کھڑا لے جائیں کہ میں 10 بار یاسین شریف اور 150 مرتبہ سورہ اخلاص کا یہ ورد ہے میری طرف سے، ان کو اصالہ، اور آپ دعا بھی اس کے ساتھ کر لیں، تو بہت خوبصورت اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. اور اس کے جو دل کے اندر خوشی بھی طاری ہوتی ہے کہ میرے دیکھیں ہاں تو آج کل معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اپنے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے، اور ماشاءاللہ یہ میرے والد سے یا میرے بھائی سے اتنی محبت کرنے والے، میری والدہ سے کہ جو ہے نا میری وجہ سے اتنا مان رکھنے والے کہ ان کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں. یہ بہت پیاری بات تو ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دل جوئی ہوتی ہے، دل میں خوشی طاری ہوتی ہے. آپ نے ایک تو یہاں مسلمان کا دل خوش کیا، صحیح ہے، اس کی خوشی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اس کے دل میں خوشی داخل ہوئی، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھی. اس کے ساتھ جس کا انتقال ہو گیا اس کا بھی فائدہ ہوا کہ اس کو اصالہ ثواب پہنچا. کیا بات. آخرت میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آخرت میں آپ کو نیکی مل گئی. کیا بات. تو اتنے سارے فوائد آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے مل کیا گئے. بات ہے. میرے 2 چیزیں ایسا میں یہ ذکر کروں گا. پہلے تو یہ کہ جو 3 دن تک تعزیت کرنے کا معاملہ ہے، جی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کسی کو پتہ چلا کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اور پتہ چلنے کے بعد اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ جا کر اس سے تعزیت کر لے، کیونکہ سوگ صرف 3 دن کے لیے ہے، سوائے اس عورت کی کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک کے سوگ مناتی ہے، یعنی وہ اس کی عدت
کو عدت کہتے ہیں. ہاں وہ ہوا کرتا ہے. البتہ ایسا شخص کہ جس کو کسی کے انتقال کی خبر ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اب 6 مہینے بعد, سال بعد, یا 3 دن سے زائد کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کا تو انتقال ہو گیا, تو اب اس کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے. صحیح. اور مطلب یہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے, لہٰذا تعزیت ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, تعزیت صرف مرنے پر نہیں ہے. جی بڑی پیاری تعزیت بات تو ہے. بہار شریعت کے اندر جو اس کی تعریف لکھی وہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت کہلاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اب مصیبت, موبائل چھن جانا بھی بھائی ایک مصیبت ہے, صحیح, بالکل گاڑی کا خراب ہو جانا بھی ایک آزمائش ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اور بھی بیماری آ جانا بھی ایک دیگر. بہرحال مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے. تعزیت کے بڑے فضائل ہیں, ایک حدیث مبارک آخر میں ذکر کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرتا ہے تو مصیبت زدہ کو اللہ پاک جتنا ثواب دیتا ہے تعزیت کرنے والے کو بھی اللہ اتنا عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, سبحان تو اللہ. ثواب سے خالی نہیں ہے, اس عمل سے دور نہ ہو. میرے مدنی چینل کے ناظرین, عیادت اور تعزیت کی اہمیت اور فضائل سن رہے ہیں. نیت اچھی ہو, اللہ کی رضا کی ہو, اور دنیاوی دکھاوا یا دنیاوی وہ نہ ہو. عموماً ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, چکر لگا کر آ رہا ہوں, منہ دکھا کر آ جاؤں, گھر کا معاملہ, رشتہ داری کا معاملہ, محلے داری کا معاملہ, تو ٹھیک ہے وہ سارے معاملات ہو جائیں گے, لیکن بیسک نیت ثواب کی ہو, اللہ کی رضا کی ہو. اور اپنے مبلغین سے آخر میں یہ بھی پوچھوں گا یہ کہ ایک تو عیادت اور تعزیت نہ کرنے کے کوئی نقصانات بھی ہیں یا کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی فزیکل نہ جا سکے تو ڈیجیٹل کال کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, میسج کے ذریعے, یا اس طرح بھی کوئی عیادت اور تعزیت کر سکتے ہیں کیا, اس کا بھی وہ ثواب ملے گا کیا ہے؟ عمران بھائی, قربان بھائی, پروگرام کا ٹائم تو بالکل اینڈ پر ہے ہمارا. تو ایک تو یہ ہے کہ فزیکل نہ کر سکیں, نہیں جا پا رہے, بندہ مصروف ہے. چلیں فار ایگزامپل ہم کراچی میں ہیں اور کراچی میں رہ کر بھی نہیں جا پا رہے جی جی کہ یار پہنچنا تھا, اور باقی کل بھی لگاؤ اور تھا کہ یار میں کسی طرح اس کی بیماری میں, اس کی اس آزمائش میں, یا مصیبت کوئی بھی ایسی ہے تعزیت کر لوں کہ اس کا موبائل چھن گیا, گاڑی چھن گئی, خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں تکلیف آ گئی, یا کوئی انتقال ہو گیا, تو عیادت یا تعزیت یہ آن لائن چلے گی؟ آج کل آن لائن شاپنگ ہے, آن لائن کھانا آ جاتا ہے, تو یہ آن لائن چلے گی؟ دیکھیں, اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں اور جدید دور کے تقاضوں سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا. دیکھیں, جو خود جا کر وہاں عیادت کرنے کی فضیلت ہے اور جو برکتیں اس کی ہیں, صحیح, اس کی تو بات ہی الگ ہے. بے شک, بے شک. لیکن اگر وہ بندہ نہ بھی کر سکے تو کم از کم فون پہ رابطے میں رہے, واٹس ایپ پہ رابطے میں رہے, کسی اور ذریعے سے رابطے میں رہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں مریض کے پاس ہی چلے جائیں یا ان کے گھر والوں کے پاس جا کر عیادت کریں. صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارک میں ذکر کروں گا, اس کے اندر یہ بھی نظر آتا ہے کہ عیادت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن, میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو خالق و مالک ہے, بیمار ہونے سے پاک ہے, اور بیماری تجھے کیسی آ سکتی ہے, میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی, اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. سبحان اللہ. تو یہ عیادت نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے یہ سوال کرے گا کہ فلاں بندہ میرا جو ہے وہ بیمار ہوا, تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بہرحال ہمیں عیادت کرنی چاہیے. اگر ہم فزیکلی نہ جا سکیں تو پھر کسی اور ذریعے سے فون کر لیں, اور صرف یہ ایک واٹس ایپ کر دینا, پتہ نہیں وہ بندہ بعد میں کب سنے کب نہ سنے, کوشش کر کے اس کے فون کر لیا جائے. صحیح, یا واٹس ایپ پہ کال کر لیں, یا واٹس ایپ کر لیں, ایسا ہے کہ وہ سن لے گا بیماری کا خیال کرتے ہوئے, تو بھی درست. کیا بات. عمران بھائی, اس میں یہ بھی ہے نا کہ جس سے کوئی شخص جا تو سکتا ہے, لیکن ایک نیچر کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس اگر میں جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا. ہوتے ہیں کہیں کہ ان کے پاس جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کسی کا آنا نہیں اچھا لگتا, پسند نہیں آتا. اور اس وقت جیسا کہ سوسائٹی کا سلسلہ چل رہا ہے اس طرف, تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی نیچر کیسی ہے. صحیح, کیونکہ ہم تو اس کی تکلیف دور کرنے جا رہے ہیں نا, اس کو برا لگ رہا ہے کہ آ گئے, مطلب پتہ نہیں کیوں, ویسے کبھی اتنا نہیں پوچھتے, تو بیمار ہوا تو آ گئے, حالانکہ وہ ثواب کی نیت سے آ رہا ہے, لیکن ثواب میں دیکھ لیں کہ الٹا معاملہ نہ ہو جائے. تو پھر واٹس ایپ کے ذریعے, کال کے ذریعے کر سکتے ہیں. اچھا, جہاں کال والی بات ہوئی کہ چلو واٹس ایپ تو سنے گا نہیں, اب وہ کال, اب جو بیمار ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی جو رات ہوتی ہے نا وہ 1 سال کے برابر کبھی ہوتی ہے, وہ چل رہی ہے لمبی, اس کی نہیں آ رہی اس کو نیند, اور وہ صبح اس کی آنکھ لگی, دوائی وغیرہ کھا کے گھر والے اٹھے, انہوں نے کہا ہاتھ پیر دبائے, چائے دی دی گرم, کچھ نہ کچھ دے دا کے اس کو ہو گیا.
اب ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی صبح ہو گئی ہے، اب تو ایسا ہے کہ کال کر دینی چاہیے. صحیح. تو یہ کنڈیشن دیکھ کے جیسی کنڈیشن کبھی کال کرنا فائدہ ہوتا ہے، ایک آدھ کال زیادہ سے زیادہ کنڈیشن، ورنہ واٹس ایپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں ایموجی والا جو معاملہ ہے نا، اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے. اس میں تو بڑی سستی، ایسا لگتا ہے بہت ہی سستی ہے. ایموجی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک وہ شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو فزیکلی آپ جو وائس ایک ریکارڈ کرا رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ وقت دے رہے ہیں، صحیح. سامنے والوں کو اہمیت دے رہے ہیں. اور اس وقت سب سے قیمتی چیز کسی کے لیے ہے نا، وہ وقت ہے. کیا بات ہے. سامنے والا آپ کے لیے وقت نکالنا ہے نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، مریض ہاتھ جوڑ کے واقعی آپ تکلیف میں ہیں، لیکن یقین کریں وہ سامنے والا آپ کو پوچھ رہا ہے. حالانکہ ایسا معاملات کے اندر کون کسی کو پوچھتا ہے. تو مریض کو واقعی تکلیف ہے، لیکن مریض تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے آنے دیں اس کو، جو عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہے تھوڑا سا کرے تو اللہ نے چاہا مریض کو بھی ثواب ملے گا. یہ صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس موضوع پر باتیں تو بے شمار ہیں، مزید ہم کر سکتے ہیں، یہ ٹائم اس کی اجازت نہیں دے رہا. فزیکل عیادت یا تعزیت ہو یا ڈیجیٹل ہو، حکمت عملی بہت ضروری ہے. ہم نے اس پر بہت باتیں کی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کے پاس رہیں تو اس کا دل لگتا ہے، اس کے اٹھ کے جانے سے مریض کا دل مقصد بیٹھنے لگتا ہے کہ یار یہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ ہمیں سینس ہونا چاہیے کہ میرے بیٹھنے سے اچھا ٹائمنگ. اور یہ اب جیسے بالفرض بچہ بیمار ہے تو بچہ تو یہ چاہے گا میری ماں میرے سرانے بیٹھی رہے. اب ماں اٹھ کے جائے گی تو اس کو تشویش ہوگی ہے. اسی طرح اور اس طرح کے کلوز رشتے ہیں. کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست میرے قریب رہیں اس بیماری کے عالم میں. باپ بیمار ہے، اس کا دل کرتا ہے میرے بچے میرے پاس رہیں. تو یوں ایک رشتہ، انسیت بندہ فیل کر لیتا ہے. تو اگر فزیکل بھی اسی طرح تعزیت، اچھے الفاظ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یوں مقصد. اور پھر ڈیجیٹل بھی اگر کرتے ہیں تو یہ بھی واقعی مختلف آپشنز ہیں. بعض کو کال کریں گے، کال اٹینڈ ہو جائے گی، وہ خود اٹینڈ نہیں کر سکتا، گھر میں کوئی اور فرد مقصد کر لے تو اس کو دعا دے دیں، تسلی دے دیں. کیونکہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو سارے گھر کے جو لوگ ہیں، پورا فیملی ہی ایک طرح سے ڈسٹرب تو ہوتی ہے، آزمائش میں آتی ہے. پورے گھر والے اگر ہاسپٹل میں کوئی ہے تو وہ ڈسٹرب یا اس طرح یہ. تو کسی کو تسلی دیں، دعا دیں. اچھا اگر کال پر نہ ہو سکے تو واٹس ایپ. ہمارے پاس بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک دن میں بعض اوقات کئی میسیجز مقصد آتے ہیں یہ کہ فلاں کے لیے میسیج دے دیں، فلاں بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا. تو کئی لوگ وائس میسیج سن کر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یار چلیں فلاں نے دیا. اچھا چلیں ہماری تو کیا اہمیت، حیثیت، وقار جو کچھ ہے دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ولی کامل ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. تو امیر اہل سنت تو کئی لوگوں کو، کسی کو ویڈیو میسیج، کسی کو وائس میسیج اور اس طرح کے پیغامات امیر اہل سنت کی طرف سے آتے ہیں. تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے نے دعا دی ہے، ہمارے والد صاحب کی عیادت کی ہے، یا ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی تھی تعزیت کی ہے، دعا کی ہے. تو جیسا موقع، جیسا ہمارا منصب، تو یہ کرنا چاہیے. بعض اوقات وائس میسیج بھی اتنا لمبا آتا ہے. اب فار ایگزامپل میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر جیسے میری طبیعت خراب ہے، اب کوئی مجھے کال پہ کال کر رہا ہے، نہیں ہے بھی موڈ بات کرنے کا، سر میں درد ہے، بخار ہے، کوئی اور پرابلم ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے، بولا نہیں بات کروائیں، کیسے بات ہوگی. اچھا وائس میسیج بھی بعض اوقات اتنا لمبا 2، 2.5، 3، 4 منٹ کا. تو ٹھیک ہے آپ کی محبت اپنی جگہ پر، بعض اوقات اتنے وائس میسیج سنے نہیں جاتے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیج کر دیں. اچھا کسی سے بہت انسیت ہوتی ہے تو دوبارہ طبیعت پوچھنی ہو تو ایک شارٹ میسیج کر دیں، اب آپ کی طبیعت کیسی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کا بچہ کیسا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. تو اصل وہی بات جو ہمارے مبلغین نے بتائی، کنیکٹیویٹی. سب سے بنیادی رشتہ تو ہمارا مسلمان کا ہے نا. مسلمان بھائی ہیں، دل خوش کریں، غمی میں ایک دوسرے کے کام آئیں. دیکھیں شادی میں کوئی نہیں گیا تو شادی کسی کی وجہ سے رکتی نہیں ہے. اور بعض اوقات جانا تو چاہیے، مسلمان کا دل اس سے بھی خوش ہوتا ہے، لیکن غمی کے معاملے میں جو ساتھ رہتے ہیں لوگ ان کو برسوں نہیں بھولتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے والد کا جنازہ پڑھایا تھا، فلاں میرے والد کے جنازے میں آئے تھے، میرے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، اتنے لوگ آئے. اور دعوت اسلامی کا پیارا ماحول. تو جیسے عمران بھائی نے بھی بتایا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیک اعمال دیے ہیں اسلامی بھائیوں کے 72، اس میں نیک عمل نمبر 53 عیادت سے متعلق کہ ہفتے میں ایک دن باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، جائیں. اچھا
پھل فروٹ نہیں بھی لے جا سکتے کیونکہ آج کل مہنگائی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار آج میں 3 عیادت کر کے آیا ہوں, تو 500 کا فروٹ لیا, 500 کا بھی تھوڑا سا آیا, تو آج 1500 روپے لگے ہیں. تو پھر میں نے کہا بھائی اگر اتنا فروٹ نہیں بھی لے سکتے تو الائچی کا دانہ لے جاتے, ایک رسالہ لے جاتے. چلیں آپ تو ماشاءاللہ وہ تھے ہمارے اچھے ذمہ دار, میں نے کہا آپ کے فزیکل جانے سے ان کا دل خوش ہو گیا ہوگا. یہ تو بعض اوقات تکلفات میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ سب لوازمات ہوں گے تو جائیں گے. اللہ نے دیا ہے, کر سکتے ہیں کر لیں, ورنہ بعض اوقات آپ کے فزیکل جانے سے ہی اس کا دل خوش ہو جائے گا, میسج کرنے سے دل خوش ہو جائے گا. اصل مقصود ہے اس کے دل میں خوشی داخل کرنا, دل جوئی کرنا. اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا, ہم